अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, खुश आमदीद भाई। जी, और मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई, क्या सवाल है या है? जी, दो सवाल हैं भाई। जरूर भाई। ये मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि हम किसी की कोई लड़की की शादी कर देते हैं हम कहीं पे, अपनी बहन है, भतीजा, कोई भी हो उसके अंदर किसी की कोई, लेकिन वो लड़की क्या है, उसको ससुराल के अंदर जाके ज्यादा परेशानी दी जाती है, उसको बहुत ज्यादती उसके किया जाता है उसके साथ, वो किसी को बताती भी नहीं चीजों को अपने घर की इज्जत के लिए, और बाद में पता चलता है उसमें, फिर उसको टॉर्चर भी करते हैं वो लोग, लेकिन बाद में पता चलता है कि घर वालों को, तो उसके लिए वो ले आते हैं उसको, फिर समझा देते हैं सब चीज करके, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर दोबारा फिर वो स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। जी जी। तो इस हरकत में क्या है, फिर उसमें वो पता चलता है बाद में भी, फिर उसमें क्या करते हैं, पैसे की भी डिमांड करते हैं उसके, मतलब उसके थ्रू उसे परेशान दोबारा फिर वो याद करने स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए, मतलब परेशानी बहुत ज्यादा है। शादी को भी 4 साल हो गए होंगे जी। तो उसके लिए क्या मसला है, उसको मतलब अपने घर पे लाया जाए, क्या करा जाए? वो लोगों को कितनी बार समझा भी दिया, हर चीज कर दिया, और वो मसला, वो लड़की भी अच्छी है, सब चीज है, मतलब ये नहीं है कि सब करती भी है सबकी वो। आपकी तो गुफ्तगू उसका एक से लगता है कि वो लालच के शिकार हैं वो लोग, तो उसकी बिना पर परेशान कर रहे हैं, ताकि हो सकता है क्या इस तरह हमें कुछ रकम मिल जाए जो वो डिमांड कर रहे हैं, ये वजह है या कुछ और वजह हो सकती? जी नहीं, पैसों के लिए तो उसी से बुलवाते हैं, वो उसके हस्बैंड से बुलवाते हैं, पैसा तो चले जाते हैं, पैसे तो मुश्किल नहीं है वो। अच्छा। पैसे भी दे देते हैं, जैसे कुछ जरूरतमंद हुआ, कुछ जरूरत पड़ी है, उसने मेरे को, उसने बोल दिया किसी को, उसको किसी को, तो पैसे चले जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं वो, चलो पैसे का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, उसके बहुत बावजूद ज्यादा भी? जी परेशान कर, मतलब वो मतलब महसूस नहीं होने देते बिल्कुल भी वो किसी को। सब्र कर और लेते 4 साल, जी सब 4 साल से ये हाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसके लिए क्या करें, मतलब उसको घर लाएं, क्या करें, मतलब मसला मैं समझ में, उनको समझ में नहीं कि मसले को कैसे हल किया जाए, वो तो मानने वाले नहीं है, वो तो दो बातों को बिल्कुल, मतलब उस काबिल मुझे लग रहा है नहीं वो लोग। अच्छा, कभी कोई अलहदगी की बात हुई है उनसे? जी अलग की कोई बात नहीं उनसे, कोई नहीं हुई? अलग करने के लिए नहीं, वो तो उनके माँ बाप तो उनको अलग करना चाहते हैं वो लोग। नहीं, अलग करना चाहते यानी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? नहीं, वो उसके माँ बाप तो ये चाहते हैं कि मतलब वो घर अलग हो जाए उनका। नहीं, वो तो रिहाइश के लिहाज से अलग, मतलब वो तो भी मसला है नहीं ना कोई, या ये कि जी, लेकिन असल मसला तो ये है कि जो टॉर्चर कर रहे हैं नहीं आपके अल्फाज के मुताबिक, तो उससे किस तरह निजात दिलाई जाए बेटी को? जी मैं सोच रहा हूँ कि ये उनको अलग करके क्या करें, उनका मसला है ये समझ में नहीं आ रहा उनसे क्या करना चाहिए उनके लिए। अच्छी बात वो भी मतलब जी, एक तो मसला यही है, क्योंकि वो तो, लेकिन वो जो लड़की है वो घर वालों से बहुत मोहब्बत करती है, उनसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे बिल्कुल भी। अल्लाह खैर करे। दूसरा सवाल क्या है नजीर भाई? जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सदका निकालते हैं, जो सदका निकालने में यह है कि चलो सदका किसी के नाम, जैसे रेगुलर है कि एक होता है, शेड्यूल होता है, डेली सुबह निकालना, सुबह उठ के निकालना, ये है उसके लिए। तो उसमें जैसे नियत करते हैं हम सबके लिए, जैसे हमारे वालिद साहब, जो वालिद साहब हैं या हमारे अजीज हैं, वो दुनिया से चले गए वो लोग, उनके लिए भी है, अपने भाई हैं, अपने जो रिश्तेदार, मतलब जो भी जिनके लिए भी, जिनको अपना मान, जिनके सबके लिए जी। एक तो ये है, तो उनकी नियत क्या रोज करनी पड़ेगी, या एक बार जैसे हम नियत करते हैं बस सबके लिए ऐसे? एक ये है कि इसकी नियत कैसे करनी पड़ेगी? अच्छी बात है। और ये भी है कि जैसे हॉस्पिटल में लोग होते हैं, हॉस्पिटल में कोई चले गए, जैसे हम किसी को देख के फिर बाद में, हमें जानते भी नहीं किसी को, गैर मुस्लिम भी है, कोई भी है चाहे, उसके लिए फिर हम क्या करें, जैसे हम सदका देते हैं, क्या उसमें भी उसकी नियत कर सकते हैं भाई? उनको भी अल्लाह ताला ये दे, उनको भी सबके लिए शिफा अता फरमाए। जी, ये सदका इसके सवाब मिले इंशाअल्लाह ताला। जी भाई, बस ये 2 सवाल थे मेरे भाई। बारकल्लाह फीक, इंशाअल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं अल्ताफ मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई। मेरे 2 सवाल है साहब। जरूर। एक सवाल है साहब, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो भी 5 वक्त की नमाज में से पहले, फर्ज से पहले सुन्नत नमाज पढ़ते हैं या फर्ज के बाद पढ़ते हैं,
تو ہمارے ساتھی ہم لوگ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک ساتھی میرے بتا رہے تھے کہ بھائی فرض امپورٹنٹ ہے، سنت نوافل اتنا امپورٹنٹ نہیں بتا رہے تھے. تو 2 دن سے میرے دل میں وہ بات آنے سے میں بھی سنت چھوڑ رہا ہوں. کیا یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ صاحب ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں شادی کے طور پر ہو یا کسی کی بھی ہو، کیا ہم اپنے مسلم کو ہی کرنا ہے یا غیر قوم کو کر سکتے ہیں؟ کیا غیر قوم کو کرے تو کیا اتنا ہی ثواب ملتا ہے کیا؟ شادی میں مدد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی اور شادی کی مدد. ایک صاحب میرے ایک ساتھی ہے میرے ساتھ پڑھنے والے، وہ غیر مسلم ہے. وہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھ کو مدد کیجیے. اچھا. تو کیا میں ایسا کرنے سے کیا میرے کو وہی ثواب ملیں گا جیسا ہم مسلم وہ کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے. تھوڑا سا مصعب سے گزارش ہے کہ ایک مطلب ایک ڈنکے کی چوٹ سے بتائیے. مصعب کیا ہے آنسر 2 طرح ہے، ہو بھی سکتا ہے کوئی نہیں، کوئی روایت میں ایسا بتایا، کوئی روایت میں ایسا بتایا ہوا ہے. اس سے کیا ہو رہا، کنفیوز ہو رہا ہمارے کو کس کو ہم پکڑنا. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ٹوک بتا دیا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا مسلمان کو ملے گا یا کم ملے گا؟ جی جو بھی چیز بتا رہے ہیں نا، ہم کو ایک بار بتائیے بھائی یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے. اب کیا ہو رہا ہے، 2 طرح سے ہم جواب مل رہا ہم کو. ایک طرح سے مل رہا ہے کہ بھائی ایک روایت میں ایسا بتایا گیا ہے، کہیں ایسا بتایا گیا ہے، تو ہم کو یہ ہو رہا ہے کہ کون سی چیز کو پکڑنا ہم. صحیح ہے. تھوڑا کنفیوز رہتا ہوں. معاف چاہتا ہوں میں. مولانا کی اصطلاح استعمال کیا کرتے ہیں راجح کی، راجح مرجوح کی. تو راجح کیا ہے ان دونوں میں انشاءاللہ مولانا بتا دیں گے ضرور بھائی. شکریہ صاحب، جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. فی امان اللہ. اور اگر مزید کوئی کال آ جائے، ابھی تو ہم شروع میں ہی جو کال لیتے ہیں، ایک الحمدللہ آ گئی ہے. اور ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو مولانا صاحب کی سلام پہنچی. اور میرا نام امجد اقبال ہے. وعلیکم السلام. جی امجد بھائی، کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس ٹائم کوئی مصیبتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، جیسے کہ ابھی ہمارے دوسرے ملکوں میں آئی ہوئی ہیں، شام میں، ترکی میں، ایران میں وغیرہ، تو اس کے لیے جو کچھ مخصوص دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو محفوظ رکھے. جی. تو کچھ مختصر کی دعا ہو جائے تاکہ جو آدمی ہر وقت پڑھتا رہے. تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے، جو خود آدمی اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے. کوئی چندہ ہو یا کچھ جو اپنے ہاتھ سے انسان کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد سب سے بڑی جو بات ہوگی وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو صدقے کے حوالے سے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سب کو توفیق دے ہر ایک کی مدد کرنے کی، صدقہ کرنے کی. سنیے، جو دوسرا سوال ہے اس میں آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ بات کہی ہے، وہ میرے سے پہلے نہیں پڑھی کیونکہ میں اس طرح کے کوئی واقعہ یا پاکستان میں ہم لوگوں نے مولانا صاحب سے سنا ہے پاکستان میں کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد یہ خواہش کرے گا کہ میں خود اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں اپنے ہاتھ سے جا کے صدقہ خیرات کروں. یہ جو لفظ انہوں نے ہاتھ والا اضافہ کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلکہ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ وہ تمنا کرے گا کہ اگر وہ مر جائے تو پھر وہ صدقہ کرے گا. صدقہ یعنی کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے گا، یعنی اسی کی شرط ہے، ہاتھ سے والی شرط کوئی نہیں ہے، لیکن صدقہ کرنے کی اہمیت قرآن میں بیان کی، اس میں یہ ذکر موجود ہے. لیکن انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی اقبال بھائی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. جی فی اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، لائن کٹ گئی لگتا ہے. اگر ابھی آ جائے تو اچھا ہے. آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ذرا تھوڑا سا زور سے بولیں گے، ریسیور اپنے منہ کے قریب کر لیں گے، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ہاں جی، ہم شاہ عالم انصاری بول رہے ہیں. کون سے انصاری؟ شاہ عالم انصاری. شاہ عالم انصاری صاحب، خوش آمدید بھائی. شاہ جی کیا سوال ہے؟ جو ہم لوگ ڈیوٹی میں فجر کے ٹائم میں جاتے ہیں تو روم سے وضو بنا کے جاتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا نیند آ جاتا ہے. تو نیند کی وجہ سے وضو رہے گی یا ٹوٹ جائے گا، ایسا اس کے بارے میں؟ ایک آتی نیند ہوتی ہے کہ بس اونگ آ رہی ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے اگلی سیٹ پہ سر رکھا اور سو گئے. دونوں میں سے کیا ہوتا ہے؟
हाँ वही जैसे बैठ के थोड़ा सा ऊँग आ जाता है, जैसे नींद। अच्छा, बस ऊँग आई है, उसके बारे में पूछते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अगली सीट पे बाजू रखा, बाजू के ऊपर अपना सर रखा और गहरी नींद सो गए? गहरी नींद तो नहीं होती भाई? नहीं नहीं नहीं, जैसे बैठे हैं और झटके झोंके आ रहे हैं नींद के, आ रही है नींद, आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। और दूसरा, और कोई सवाल है शाह जी? जी एक और सवाल है। जरूर। जैसे पीछे जो सीट है उस पर जैसे हम सपोर्ट भी नहीं देते हैं, आगे भी सपोर्ट नहीं, जैसे बीच में बैठे हैं, जैसे नींद आ रही है तो थोड़ा सा जैसे नहीं आता, आँख झप जाते हैं, चल रहा है। हाँ तो यही पूछना नहीं, सपोर्ट नहीं दे, इसमें सवाल क्या है? इसमें मुझे सवाल ये है कि नींद आ जाती है तो क्या वजू रहेगा या? हाँ, नहीं वो तो शुरू की बात होगी ना, लेकिन हमने बस ये जानना चाह रहे थे कि गहरी नींद सो जाना एक अलग, बस उसका अलग हुक्म है, बस नींद झोंके आ रहे हैं उसका अलग हुक्म है, आपने किसी टेक लगा के आप सो गए हैं, या बस ऐसी टेक नहीं लगाई और नींद, हाँ वो आपने वजाहत कर दी है कि टेक नहीं लगाई है और बस नींद के झोंके आ रहे हैं। इसको जवाब आ जाएगा भाई इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये है जी, जो ज़कात के पैसा से मस्जिद की तामीर में हम वो लगा सकते हैं कि नहीं? मस्जिद की तामीर में? जी जी, अच्छी बात है। ज़कात का पैसा है उसको मस्जिद की तामीर इसका तो में वैसे कई दफ़ा जवाब आ चुका है, लेकिन आज फिर रिपीट कर लेंगे, काफ़ी दिन हो गए नहीं, आज भी और तामीर में सुन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका शाह आलम जी, बारकल्लाह फीकुम, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम अली है। जी अली भाई। और मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में हैं, इस तरह हम बहन भाई टोटल मिला के माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं जी। तो वालिद साहब की मिल्कियत में माशाल्लाह हयात हैं और उनकी मिल्कियत में एक घर है जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 से 3 भाई मुख्तलिफ ममालिक में हैं, सऊदीया में और कतर में, तो जो मुल्क से बाहर हैं वो माली पोजीशन में बेहतर हैं जी। तो वालिद साहब अपनी मौजूदगी में अपनी हयात में चाहते हैं कि वो सब बच्चों को उसका हिस्सा दे दें। तो मैंने अपने तौर पर एक पेशगी ये कहा कि जो हमारे 2 भाई पाकिस्तान में हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा पैसे, जो भी उनका हिस्सा बनता है उसमें एक्स्ट्रा पैसे डालकर उनको अलग अलग घर लेकर दे देते हैं और वो आपकी तरफ से एक यानी कि हिस्से की तरफ से अदायगी हो जाएगी। अच्छा। तो जानना ये चाहते हैं कि इस तरह कर लेना क्या ठीक है, और इस तरह कर लेने से कहीं इस तरह हक तलफी वाला मामला तो नहीं बनेगा कि दूसरे भाई कहेंगे यार हालांकि माली पोजीशन में वो बेहतर हैं। तो जानना ये है कि क्या इस तरह कदम उठा लेना सही है कि जो 2 भाई हैं? जी, जो आप मकान बना के अलग से अपने कमज़ोर मालियत वाले अफराद भाइयों को जो देना चाहते हैं वो आप दे रहे हैं अपनी तरफ से या वाले साहब दे रहे हैं? नहीं, मैं ये अपने तरफ से देकर उनको नहीं मैं चाहता बताना, मैं यानी कि वालिद साहब के हाथ से उनको दिलवाना चाहता हूँ ताकि उनको एक कभी भी फीलिंग्स ना आए कि ये भाई ने किया। तो ये एक था प्रोग्राम हमारा, तो इस हवाले से आपकी रहनुमाई चाहिए थी। जरूर भाई जरूर, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। नाम बता दें भाई। मैं असगर अली खान बात कर रहा हूँ सर। असगर भाई खुश आमदीद, क्या सवाल है? शुक्रिया। मेरा सवाल कि रजब का महीना ये चल रहा है तो इसमें कौन सा खास कोई दिन है जिसमें रोजा रखने के लिए? पहला सवाल ये है जी। और दूसरा सवाल है कि फर्ज नमाज या सुन्नत नमाज कुछ भी हम पढ़ते हैं तो जैसे तशहुद में बैठते हैं यानी दरूद पाक पढ़ने के बाद में कोई खास दुआ है? जैसे कई बयान में कई किस्म के लोग कहते हैं जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु है या रब्बी जालनी मुक़ीम अस्सलात, या एक मैं ये भी सुना कि ये लाजमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबे मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन जहन्नम व क़ब्र, ये वाला यानी ये खास है या कौन सा दुआ खास है जो लाजमी? इंशाअल्लाह जरूर जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। और अगली कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई आपका?
یہ میرا نام خالد ہے. خالد بھائی کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان کا آنے والی رمضان انشاءاللہ جس کے لیے زکوٰۃ ہے کہ جو ابھی کوئی کنٹری میں اللہ کے حکم سے جو تکلیفیں آئی ہیں تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ابھی نکال کے اس کنٹری کو دے سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ہم کال کا سلسلہ روک لیتے ہیں تاکہ جوابات کی طرف آ سکیں، اور جوابات سے پہلے ہم دعا کی طرف آئیں گے جس کا سلسلہ کافی ہفتوں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے اگلے ہفتے یعنی آئندہ جمعے کے روز اس دعا کو مکمل کر لیں گے. اب اس وقت تک جتنی دعا ہم نے یاد کی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما. اور آج کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. اللہم انی اسألک، اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہم لگا سکتے ہیں. کوئی لائن پہ نہیں، لائن پہ تو ہونا تو نہیں چاہیے، یہ آوازیں آ رہی ہیں. اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، یہ آج کا حصہ ہے، اسے ہم یاد کر لیں. اور کسی ایک حصے کو آپ مستقل بھی مانگ سکتے ہیں اور دوسرے حصے سے الگ بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پوری دعا اگر یاد ہو جائے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. اور وہ یہ کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، اور واسألک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ. اور میں خود اس میں کچھ اس کی وضاحت کرنے کے بجائے میں وقت کی بچت کے لیے مولانا سے گزارش کروں گا کہ مولانا اگر آپ اس پہ میرے خیال فرما دیں آج کے اس حصے کے بارے میں. أَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی دعا کے سلسلے میں، بلکہ اس دعا کے جو الفاظ ہیں بابرکت الفاظ، ان کا ایک حصہ آج جو آپ نے سامعین کے سامنے، بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی تشریح جو ہے بالکل آسان ہے صاحب بھائی. زیادہ وقت لیے بغیر میں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اسألک من خیر ما تعلم، یا اللہ جو کچھ بھلائی جس کو تو، یا جن جن بھلائیوں کو تو جانتا ہے، وہ سب ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اس کے اندر صاحب بھائی دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی انسان الگ الگ ایک ایک چیز کو مانگنے کے بجائے ساری بھلائیوں کی درخواست اللہ کے دربار میں کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے بہت ساری برائیں جن کو انسان جانتا نہیں، یا جانتا بھی ہو ان کو بھی جو نہیں جانتا، ان سب کو جو ہے یہ دعا شامل ہے کہ وہ تمام برائیاں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے انسان سے بڑھ کر، ان تمام سے بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے پناہ دے کر اپنی حفاظت میں رکھے. تو اس کے اندر جو ہے عافیت، سلامت، یہ بھی آ گئی بات. اور جو بھلائی، جو برائی سے جو بچنے کی دعا جو مانگ رہے ہیں، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، فقر و فاقے کی شکل میں ہو، یا پھر جو حالات کچھ مقامات پہ پیش آئے، ویسے حالات تو ہر حالت سے، بلکہ جو تکلیف دینے والی حالت پیش آنے سے بچنے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں صاحب بھائی اس دعا میں جو شامل نظر آ رہی ہیں. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں یاد کرنے اور انہیں مستقل اللہ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. اور جب شر کی بات آئی تو ہر ایک طرف سے یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، وہاں کتنے ہزاروں بھائی دنیا سے چلے گئے، اور وہ سخت یعنی ہمیں جتنے سوچنے والے لوگ ہیں، کئی لوگ تو ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جن کو پرواہ ہوتی ہے انسانیت کے ناطے سے سوچتے ہیں، اسلام کے ناطے سے سوچتے ہیں، پڑوسی ملک ہونے کے ناطے سے سوچتے ہیں، اور کئی رابطے ہو سکتے ہیں، تو انہیں یقیناً تکلیف ہوئی ہے. اور اسی تکلیف کا
اظہار اسی کو محسوس کرنے کا اس کو محسوس کیا گیا یہاں قطر میں بھی، اور قطر کی گورنمنٹ نے، یہاں کے مختلف اداروں نے، خاص طور پہ قطر چیریٹی اور ہلال احمر، یہ دونوں کام کر رہی ہیں. پھر یہاں ایک اور لخویہ فورس جو ہے یہاں کی انٹرنل سیکیورٹی فورس، اس میں ایک بہت مضبوط ایک گروپ بنایا ہوا ہے، قطر انٹرنیشنل گروپ تلاش اور بچاؤ کا. وہ لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. آج ہی انہوں نے ایک زندہ بچے کو 5 دن کے بعد ملبے تلے سے نکالا ہے اس گروپ نے. لیکن جس چیز کا ہم بطور خاص ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آج شام 5:30 بجے قطر ٹیلی ویژن پر قطر میڈیا کارپوریشن کے ذریعے یا قطر میڈیا کارپوریشن کی طرف سے ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس مہم میں نقد عطیات جمع لیے جا رہے ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اب اس وقت تک جب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک 92,329,656 ریال جمع ہو چکے ہیں. اور اگر آپ بھی اس میں کوئی حصہ لینا چاہیں، چاہے 1-2 ریال ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ قطر ٹیلی ویژن آن کریں. اس میں وہاں بار کوڈ آ رہا ہے، بار کوڈ کی آپ فوٹو لیں اور اس میں اپنے موبائل کے ذریعے اس میں جتنی رقم آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں وہاں ڈال دیں گے تو آپ کی طرف سے اعلان چلا جائے گا ان کے طرف سے ان تک. اور پھر آپ جا کے قطر چیریٹی میں یا دوسرے ہلال احمر میں کسی جگہ بھی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو فون آ جائے گا یا آپ سے رابطہ کیا جائے گا. وہ پھر بعد میں رقم بعد میں دے دیجیے. ابھی آپ اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ یہ نہیں کہ کسی کو فون کریں اور سر نہیں، بس ٹی وی سے جو ان کا ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے بار کوڈ بنا ہوا ہے اس کی فوٹو لیں اور اس کی فوٹو لے کے اسے آن کریں تو اس میں آ جائے گا کتنی اماؤنٹ آپ جمع کرا رہے ہیں اس زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے، تو آپ وہ رقم جمع کرا سکتے ہیں. اور یقیناً بہت سے افراد چاہتے ہوں گے، ہر ایک چاہتا ہوگا کہ میں کچھ نہ کچھ تو رقم جمع کرا ہی دوں تاکہ آخرت میں میرے لیے کام آئے. اور نہ صرف آخرت میں کام آتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کام آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان عون العبد ما کان عون العبد لأخیہ من قام عون العبد لأخیہ کان اللہ فی عون. جی، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جس سے یعنی اصل میں یہ عون کی طرف اس لیے میں آ رہا تھا کہ بطور من کان فی عون العبد کان اللہ فی عونہ. جی سے بھائی اسی حدیث سے یہ انہوں نے اپنے اس مہم کا ٹائٹل لیا ہے، اور وہ ہے عون و سند کہ مدد اور سہارا. سند کا میں نے ترجمہ سہارا لیا ہے. تو عون اور مدد یا سند کے نام سے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس میں اب تک اس وقت تک اس کی جو اماؤنٹ جمع ہو چکی ہے وہ ہے 92,329,000 اور 656 ریال 566 ریال ہے یہ. اور تھوڑی دیر میں ہم مزید جو بھی رقم جمع ہوئی وہ بھی بتا دیں گے. اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. اور ندیم خان صاحب کا سوال جو ایک لڑکی کی شادی اور اس کے سسرال میں اسے درپیش مشکلات کے حوالے سے تھا کہ 2 دفعہ تو اسے لا چکے ہیں، گھر بٹھایا اور پھر وہ لوگ آئے اور لے گئے کہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن پھر پریشان کر رہے ہیں. اور لڑکی بھی اس کا صبر ہے کہ وہ گھر والوں کو بتاتی نہیں کہ انہیں تکلیف ہوگی. کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں لڑکی کو پیدا فرمایا ہے تو یہ جیسے لڑکا نعمت ہے لڑکی بھی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لڑکا اور لڑکی جس کی بھی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں. تو لوگ عام طور سے لڑکی جب گھر میں ہوتی ہے تو کسی اور کے پاس وہ بھیجی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے ذریعے بہت سارے کام کروانا چاہتا ہے تو پھر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ماں باپ اس لڑکی کی جوانی تک، قابل ہونے تک اس کو اپنے پاس تربیت کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں اور امانت کے طور پر جو ہے سسرال میں بلکہ شوہر کے پاس اس کو پہنچاتے ہیں. تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس امانت کی دیکھ بھال کرے
اس کی ذمہ داری سنبھالے، اور جس طرح ماں باپ نے اس لڑکی کے بارے میں محبت اور اس کے بارے میں ہمدردی رکھی ہے، اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کے گھر سے ماں باپ کو، اپنے ماحول کو، گھر کو، سب کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آ چکی ہے، تو اس کو اپنے گھر کا ایک اہم مقام دے کر جو ہے اس کے بارے میں بہتر برتاؤ کرے۔ پیارے نبی کے بارے میں ہم سب سنتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے۔ تو یہ تعلیم و ترغیب جو ہمیں اسلامی تعلیمات میں دی گئی ہے۔ اور صاحب بھائی موصوف کی طرف سے، ندیم خان صاحب کی طرف سے جو بات آئی ہے، یہ صرف ان کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کئی فیملیز کی طرف سے ایسی شکایت آتی ہے۔ اب اس میں والدین اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ لڑکی بھی جو ہے پریشان جو ہوتی ہے، ایک طرف تو یعنی سسرال کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کا شوہر یہ سوچتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا تقاضا یہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ چونکہ دین اسلام نے حکم دیا کہ حسن سلوک کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہے کہ تم اپنی بیوی پہ ظلم کرو، ہم ظلم کریں گے، تو پھر یہ جو ہے ماں باپ کی خدمت کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلط فہمی جو ہے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو علماء اور جیسے صاحب بھائی آپ لوگ میڈیا والے اور نیوز پیپر جو بھی ہر جگہ پر جو ہے یہ غلط فہمی جو ہے دور کی جائے کہ یہ جو ہے ظلم جو ماں باپ حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور شوہر بھی ماں باپ کی بات مان کر ثواب نہیں کما رہا ہے، بلکہ اپنی بیوی پر ظلم کر کے وہ بھی جو ہے گنہگار ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ لڑکی اگر بدلہ نہیں لے سکتی، بے شک نہیں لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچے کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کئی تاریکیاں بن کے آئے گا۔ اور جو بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے، معاذ بن جبل کو پیارے نبی جب یمن کو بھیجتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ مظلوم جب اللہ کے دربار میں بد دعا کرتا ہے، بد دعا چاہے زبان سے نکلتی ہے چاہے دل سے نکلتی ہے، بول نہیں سکتے، تو اللہ اور بد دعا کے درمیان کوئی پردہ آڑ نہیں رہتا۔ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج تو وہ شوہر اپنے ماں باپ کی بات مان کر ظلم کر رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کل اس کو بیٹی ہو، اس کے ساتھ بھی نعوذ باللہ یہی معاملہ ہو، اس کی بہنیں ہو، اس کے ماں باپ جو کہ اپنی بہو پر ظلم کروا رہے ہیں تو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، تو جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا ظلم برداشت نہیں کرتے تو بہو کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور صاحب بھائی لوگ اپنی بیٹی کو یا بہن کو واپس لینے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، اگر واپس لائیں گے تو کیا کریں گے، یعنی ماں باپ کچھ سالوں کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، اور بھائی بہن اس جو واپس آئی ہوئی لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، تو اسی لیے لوگ جو ہیں شادی کرتے ہیں، اسی لیے کہ جب یعنی کوئی سہارا نہیں رہے گا تو شوہر ہی اس کا سہارا، اس کا گھر، سب کچھ اس کے لیے ہے، تو پھر لڑکی واپس آئے گی تو کریں گے کیا؟ تو یہ بھی ایک تصور رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاحب بھائی تو معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لڑکی کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، اور دعا کرتے رہیں، اور اس کے سسرال والے جو ظلم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ان کی ہدایت و سمجھداری کے لیے دعا کریں اور نصیحت کرتے رہیں۔ اور یہ بھی کہ سے بھائی اب لڑکی کو یعنی سسرال والے ایسا نہیں کہ لڑکی کو یہ کہہ کر بھیجے کہ تم کچھ لاؤ، بلکہ اس کو اپنے گھر پہ رکھ کر اس کو کچھ دیتے رہیں، گھر میں کھلائیں پلائیں، تحفے تحائف دیں، لیکن وہ اس طرح کے یعنی کمتر سوچ رکھنے والے ہیں کہ لڑکی جو بہو خود لا کے دے گی تو آپ جو ہے ان لوگوں کو یعنی چپ بٹھانے کے لیے، خاموش کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیتے رہیں۔ اس پر جو ہے اس اعتبار سے آپ کو زیادہ ثواب انشاءاللہ ملے گا کہ آپ جو ہے اپنی لڑکی یا بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس طرح اپنا پیسہ کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ تو صاحب بھائی یہ کچھ خیالات میرے ذہن میں منتشر خیالات آ رہے ہیں، اس میں ذرا سا آپ بھی کچھ باتیں پیش کریں، کیونکہ یہ معاشرے کی اصلاح کے اندر ایک اہم موضوع ہے جو کہ آج کئی فیملیز کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ یہ صاحب بھائی ورنہ میں چونکہ ساری گفتگو جو آپ نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ساری گفتگو جو ہوئی وہ شوہر کو گویا کہ ہم مخاطب کر کے بات بتا رہے تھے، لیکن یہاں صورتحال اس طرح کی ہے کہ شوہر تو نہیں سن رہا، لڑکی والے وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے۔ اس میں ندیم بھائی اگر آپ اس میں تھوڑی سی ہمت کر لیں، کچھ لوگوں کو اگر 2 دفعہ آپ لے جا چکے ہیں، 1 دفعہ پھر لے جائیں، اور ان کے سامنے دوسروں کے جو کہ ان پر اثر رکھنے والے لوگ ہوں، با اثر لوگ، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہوں یا اور اس محلے کے رہنے والے کچھ لوگ ہوں، ان کو آپ لے جا کے ان سے ذرا بات کر لیں،
اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر آخری جو ہوتا ہے نا نشتر کا استعمال وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مستقل اذیت جو دی جا رہی ہے بیٹی کو، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہماری بیٹی ہے اس لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ فی نفسے ہی جس پر بھی ظلم ہوتا ہے اس کا دکھ ہمیں ہونا چاہیے، اور اس دکھ سے یا پریشانی سے نجات دلانے کے لیے پھر اس نشتر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی صاحب، اس میں بعض مقامات ایسے ہیں، جیسے مجھے نہیں پتا کہ ندیم بھائی کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں؟ جی صاحب بھائی، تو وہاں پہ ایک قانون ہے صاحب بھائی کہ اگر کسی بھی لڑکی کے اوپر اس طرح ظلم ہو رہا ہے تو جیسے جہیز کی رقم کا مطالبہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے لیے پولیس کے پاس جا کر شکایت کریں تو اس کے بعد جو ہے اس شکایت کی بنیاد پہ صاحب بھائی شوہر کی ماں، شوہر کا باپ، شوہر کی بہن، شوہر کے بھائی، جتنے لوگ جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں سب کو جو ہے یعنی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان کا چھوٹنا وہ آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ، جیسے آپ بتا رہے کہ نشتر کا استعمال کیا جائے، تو یہ بھی ایک صورتحال، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلیں پیش آئے گی کہ لڑکی جو ہے وہ یعنی گھر کے ماحول، یعنی گھر کے دائرے سے نکل کر اس کو جو ہے پولیس تک جانا پڑتا ہے، یا پھر جو لڑکی کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر پھر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کی کچھ مثالیں قائم ہو جائیں تاکہ دوسرے جو گھر والے ہیں اس طرح کا ظلم نہ کرے، تو آپ نے جو نشتر کا جو اشارہ کیا سیب ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ موصوف اپنے لیے مناسب سمجھتے ہو تو اپنائیں، تاکہ بیٹی کا گھر جو ہے سکون سے انشاءاللہ بس جائے۔ جی سیب بھائی، اللہ آمین۔ اور ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ صدقے کی نیت سے وہ شاید روزانہ کچھ نہ کچھ رقم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس میں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے ان کے والد صاحب کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، دوسرے بھائی بہن ہیں، دوسرے افراد ہیں، ان کو اجر ان تک پہنچانے کے لیے وہ یہ صدقہ کرتے ہیں۔ پھر یہ سوچ رہے ہیں، یا پتہ چلا کہ ہاسپٹل گئے تھے، وہاں کچھ مریض دیکھے، شاید وہ غیر مسلم ہیں، تو اب وہ اپنی نیت میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ سب ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ موصوف ماشاءاللہ اپنے مال کی قربانی دے کر، یعنی مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکال کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر سے مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں، مال کو صاف کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے گناہوں سے پاک و صاف بنا رہے ہیں، بلکہ یہ فائدہ اپنی طرف سے بھی، والدین کی طرف سے، قرابت داروں کی طرف سے کرتے ہوئے موصوف ماشاءاللہ خود کو بھی اور سب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور جہاں تک سے بھائی موصوف اگر کسی مریض کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں موصوف کو انشاءاللہ صدقے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس کے لیے یعنی نیت کے لیے صاحب کوئی بہت بڑے الفاظ یا بہت دیر تک جو ہے تحقیق کر کے سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس طرح موصوف ہر دن جو ہے اپنے دل میں نیت کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے اور میرے قرابت داروں کی طرف سے، تو وہی جذبہ موصوف کے دل میں رہتا ہے۔ اسی جذبے کی بنیاد پہ جب موصوف جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، برابر انشاءاللہ موصوف کو جو ہے ثواب ملے گا، اور جن کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں سب کو اس کا فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور جہاں تک مسلم یا غیر مسلم کا جو معاملہ ہے صاحب، اس کے بارے میں پیارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جاندار جس کے اندر جو ہے یعنی ایک کلیجہ ہے، تو اس کے یعنی ایسی مخلوق کو اگر آپ فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو برابر ثواب ملے گا، تو موصوف برابر اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی یا نیت کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح روزانہ آپ صبح شام صدقہ کرتے ہیں تو آپ اسی نیت سے جو ہے کسی کی مدد آپ کر رہے ہیں تو کیجئے بالکل، اس پر انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے قرابت داروں کو برابر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی مجھے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح یاد آ رہے ہیں، لکل دی کبد رطب اجر۔ جی صاحب بھائی، فی کل ذاتی کبد رطب اجر، ایسا کچھ لفظ ہے۔ جی صاحب بھائی، جی جزاکم اللہ خیراً۔ الطاف حسین صاحب نماز کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ چاہے وہ سنت پڑھ رہے ہوں یا کیا، لیکن کسی نے ان سے کہہ دیا کہ اصل چیز فرض ہے، سنتیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، تو یہ لفظ ان کے ذہن میں کہیں اٹک گیا اور انہوں نے اب سنتیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی صاحب ہمیں پتہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا، پھر موصوف کے دل پہ اس کا اثر بھی ہو گیا، پھر موصوف نے چھوڑنا بھی شروع کر دیا۔
یعنی کسی نیک کام کا آغاز کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اور کوئی کام جو ہے چھوڑنے کے لیے کسی کا لفظ کہہ دینا یہ جو ہے اتنا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب ہم جو بات بتانا چاہیں گے کہ بے شک جو فرائض ہیں وہ اہم ہیں، ضروری ہیں، ان کی پابندی جو ہے وہ فرض ہے، ان کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور ان کو چھوڑنے والا جو ہے وہ یعنی جان بوجھ کر جو چھوڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر وہ ثواب پانا چاہے، وہ گناہ معاف کروانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ توبہ کرے، اس عبادت کو انجام دے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیشہ پابندی کرتا رہے۔ جہاں تک سنت موقدہ جو نمازیں جن کا موصوف نے ذکر کیا صاحب بھائی، بے شک جو ہے ان کا درجہ فرض کا نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید کی ہے، آپ نے پابندی کی ہے، کیونکہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سنت موقدہ کی نمازیں ایسی ہیں جو کہ فرض نمازوں کی پابندی پر جو ہے انسان کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی لیے آپ اگر کوئی مجبوری ہے، سفر پہ تھے یا پھر بیمار تھے، سو گئے، یا پھر ٹائم نہیں ملا، پارکنگ نہیں ملی، ڈیوٹی ہے، اب چھوڑ دیجئے، مشکل نہیں ہے، کبھی کبھی سنتیں انسان سے چھوٹ جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے سوچ کر چھوڑنا کہ ان کا درجہ چونکہ فرض کا نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں فرض کا درجہ نہیں رکھتی، لیکن ان کی پابندی اہم ہوتی ہے۔ خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جو ہے سنت موقدہ کی نمازوں کی پابندی آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے سوائے سفر کے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے یہ بھی بتایا، اگر کوئی مسلمان ہر دن جو ہے جو ایک حدیث میں 10 ایک حدیث میں 12 رکعت کا ذکر آتا ہے، ان نمازوں کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں محل بنایا جاتا ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اور قیامت کے دن جب فرائض کا محاسبہ ہوگا، فرائض میں کوتاہی اگر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ سنت موقدہ اور نفل نمازوں کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کو دور کر کے اس بندے کو نجات دلاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا مقرب بنا لیتا ہے کہ اس کے ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے اوپر سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس طرح سے بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اسی لیے موصوف نے کسی کی بات سن لی، اس کے بعد جو ہے نیک کام کو چھوڑ دیا، اس طرح نہ کریں، لیکن مجبوری ہے، کبھی کبھی یہ چیزیں چھوٹ جائیں الگ بات، ورنہ چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ پیارے نبی عمل کی عادت آپ رکھا کرتے تھے، چھوڑنے کی عادت آپ کی نہیں تھی۔ اور یہ بھی حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی بندہ جو ہے فرائض کے علاوہ جو دیگر جو سنت یا نفل عبادات ہیں ان کی پابندی کا آغاز کرے تو ہمیشہ ان پر قائم رہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوتے ہیں، تو پسندیدہ لوگوں میں اپنے آپ کو آپ شامل کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اور چونکہ مولانا نور اسلام پروگرام میں ہم ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قیامت کے روز محاسبہ یا حساب ہوگا تو وہ فرائض کا ہوگا، سنتوں کا نہیں ہوگا، یہ بات ہم ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ کہیں اس طرح کی بات سے انہوں نے منفی مطلب لیا ہے تو اس کے لیے مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ حساب لیا جائے گا فرض نمازوں کا، جس طرح کہ مولانا نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا، فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو گئی ہوگی اس کا ازالہ یہ سنتیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل ہیں تو وہ نوافل کیونکہ سنتیں بھی نفل ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے اس کمی کا ازالہ کیا جائے گا۔ اگر کمی نہ ہوگی تو پھر پکڑے جائیں گے نا۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض ہم ادا کر رہے ہیں، اپنے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیے، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا گئے ہیں یا ان میں کچھ کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ سنتیں کام آئیں گی نا۔ اگر ہم نے بس اپنی طور پر جس طرح ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں اور فارغ ہو گئے جی، 4 فرض ہو گئے جی، فرض پڑھ لی ہے اور سنتیں نہیں پڑھی، تو ان میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو للہیت رہ جاتی ہے، کبھی شیطان آ کے وسوسے ڈال دیتا ہے، توجہ نہیں رہتی، توجہ بٹ جاتی ہے۔ کبھی تو بعض نمازوں میں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دوسروں کو دیکھتے ہوئے وہ سجدے میں گئے تو ہم سجدے میں چلے گئے، رکوع میں ہم بھی چلے گئے۔ اس طرح کی جو نمازیں ہوتی تو اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل ہی قبول نہ ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ۔ ایسے میں سنتوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، بلکہ اس سے بھی مزید آگے بڑھ کر سنت موقدہ کے بعد مزید نوافل کی بھی ہمیں کوشش کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارا جو بیلنس ہے نا، بینک بیلنس نمازوں کا، وہ ذرا بہتر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے اور پھر وہاں جا کے ہم اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس صورتحال سے بچنے کے لیے سنتوں کی ضرور توجہ کی جانی چاہیے۔ یہ بات ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی
کچھ نہیں پڑھ رہے تو بس فرض پڑھ لو. کچھ تو عادت اس طرف آؤ گے, کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے بارے میں مجھے پتا ہے. یہ ایک سب نے رپورٹ پڑھی تھی کہ پاکستان میں 70% مسلمان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. 70%. 30% پڑھتے ہیں, اور وہ بھی جس طرح کی نمازیں ہوتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے قبول ہوئی نہیں ہوئے, ہمیں نہیں پتا. لیکن 70% لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر کچھ نہیں پڑھنا تو فرض پڑھ لو. حساب فرض کا ہوگا, سنتوں کا حساب نہیں ہوگا, تو کچھ تو ان کے حصے میں آ جائے. اس پس منظر میں ہم یہ بات کہتے ہیں. جی صاحب. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. الطاف حسین صاحب کو دوسرا سوال تھا کہ کسی کی شادی میں مدد دینا چاہتے ہیں. اس کا تھوڑا سا جواب آ گیا ہے. ویسے غیر مسلم ہے, اس اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور مدد کا طالب ہے, تو اس کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جی صاحب بھائی, چونکہ موصوف وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی دوست ہے جس کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر جو ہے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں. جی. تو صاحب بھائی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم, کسی کی بھی اگر مالی مدد کی جائے اس پر جو ہے اجر ملے گا, ثواب ملے گا. جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر دھڑکنے والا دل, ہر وہ مخلوق, تو اس کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا. جیسا کہ صاحب بھائی وہ جو خاتون نے جو ہے اپنے موزے کے ذریعے جو ہے پانی پلایا تھا, تو اس کی بنیاد پہ علماء نے بتایا کہ جب اس مخلوق کو جو ہے پانی پلانے پر ثواب ملتا ہے تو پھر کسی کی بھی مدد کرے اس پر اجر ملے گا. لیکن موصوف چونکہ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ شادی آسانی سے ہو جائے, تو اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس مدد کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں مزید اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اور اچھے جذبات آ جائیں. اور تیسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ وہ جو پیسہ آپ ان کو دے رہے ہیں تو فضول غلط رسم و رواج, جیسے بہت سارے مسلمان بھی فضول خرچی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فضول خرچی میں پیسہ ضائع کر دیں. اس کے بجائے چاہے لڑکی مسلم ہو یا غیر مسلم, ہر ایک شادی میں عام طور پر جو ہے سونے کے زیورات دیے جاتے ہیں. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی خفیف چیز جو ہے وہ آپ ان کو دلا دیں. یعنی زیور جیسی انگوٹھی ہے یا جو پینڈنٹ ایسی کوئی چیز آپ دلا دیں ان کو, تاکہ جو ہے وہ, یا کم از کم اتنی بھی آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو کم از کم آپ جو ہے ایک سونے کا جو چھوٹا سا سکہ ہوتا ہے وہ آپ دلا دیں, تاکہ جو ہے اس دلہن کی شادی میں یہ چیز کام آ جائے. تو وہ چیز ایک مدد کے طور پر بھی وہ ثابت ہوگی, اور جو فضول خرچیاں غلط کام شادی کے موقع پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ ایسے مقام پہ نہیں جائے گا, اور آپ پھر ثواب کے حقدار بھی انشاءاللہ بنیں گے. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اگلا سوال ہے امجد اقبال صاحب کی طرف سے. فرماتے ہیں کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے کوئی مختصر دعا بتا دیں. جیسے بھائی دین اسلام میں بہت ساری دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں ایسی ہیں جو بندوں کو, انسانوں کو, مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں. اور تمام عبادات سے بھائی وہ بھی اسی طرح ہے کہ بندے اور مخلوق اور خالق ان دونوں کے درمیان یہ رابطہ ہے. اور ابھی آج جو دعا آپ نے پیش کی صاحب, اللہم انی اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم, تو یہ دعا خود جو ہے اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہم بھلائی مانگ رہے ہیں اور برائی سے بچنے کی بھی دعا مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ صاحب اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی دعا مانگیں اور جو ہے عافیت یعنی سلامتی تحفظ کی دعا مانگتے ہیں. اور اس طرح کی دعائیں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگتے رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا اور حفاظت فرمائے گا. جسے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, قبول انشاءاللہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی صاحب بھائی اگلا سوال صدقے کے حوالے سے تھا کہ صدقہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی اہمیت کے بارے میں. جو مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے گا تو اس وہاں پر جا کے اسے خیال آئے گا یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے زندہ کر دے, واپس دنیا میں جانے دے, تاکہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کروں. یا اپنے ہاتھ والا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس کی کیا وضاحت فرمائے گی مولانا؟ یس صاحب بھائی, آپ نے موصوف کے سوال کے وقت ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا صاحب بھائی, جو قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کے آخر میں جو آیت کا حصہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین,
کہ جب کسی کی موت آئے تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اور کچھ مہلت دے دے تو پھر میں جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے فائدہ اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اگر کسی کے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر مزید مہلت نہیں دیتا، اسی لیے موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر کے فائدہ اٹھائیں. تو اس طرح سے بھائی یعنی موصوف یا جو مولوی صاحب نے موصوف کے سامنے بات پیش کیا، کوئی بیان سنایا، تو شاید ان کا اشارہ اسی طرف ہوگا. اور دوسری باتیں ہیں کہ موصوف جو اللہ کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، یعنی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی اہمیت کا اظہار کر رہا ہے. بے شک آپ صدقہ دیتے ہیں محتاج لوگوں کو، لیکن اس کی مثال ایسی جیسے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اس کا معاوضہ دینا، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے. تو اس معنی میں جو ہے یہاں پر یعنی انسان کو چاہیے کہ آخری وقت آنے سے پہلے، جب کہ سکرات الموت کا وقت آ گیا، جب جو ہے جو ورثہ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اب مال کی تقسیم ہم لوگ آپس میں کر لیں گے، وقت آنے سے پہلے پہلے کسی بھی شخص کو چاہیے کہ اپنے جو اس کے پاس جو حیثیت اس کے مطابق جو ہے صدقہ و خیرات کر کے اس کے ذریعے جو ہے فائدہ اور ثواب حاصل کرے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. شاہ عالم انصاری صاحب کا سوال کہ فجر کے وقت ڈیوٹی کا بھی وقت ہوتا ہے، وضو کر کے وہ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، راستے میں بس میں اونگ آ رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے بھائی جہاں تک نیند کا جو معاملہ ہے یا اونگ کے بارے میں، تو نیند کے بارے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی صاحب ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیند فی نفسی ہی وضو کو توڑنے کا سبب بنتی ہے، یا پھر نیند کی حالت میں انسان کا جو ہوش ہے، جو حواس جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ایسی حالت میں انسان کی ہوا شاید خارج ہو چکی ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا. جیسا کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں العینان وقاء الصحی فاذا نامت العینان استطلق الوعاء، کہ ہوا خارج ہونے کے راستے کو آنکھیں جو ہے وہ قابو میں رکھتی ہیں، یعنی جب تک انسان بیدار ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی. جیسے ہی آنکھیں سو جاتی ہیں یعنی انسان کو نیند آتی ہے، ایسی صورت میں ہوا کا راستہ کھل جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹنے کا امکان زیادہ رہتا ہے. اسی بنیاد پہ علماء نے کہا کہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہے کہ دوبارہ وضو کرے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے تاخیر سے آتے تو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر جو ہے یعنی سہارا لے کر نہیں یا لیٹ کر نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اونگتے ہوئے سو جایا کرتے، اور جو ان کے سر نیند سے جھک گئے ہوتے. اس کے بعد جیسے ہی پیارے نبی مسجد میں تشریف لے آتے تو سب کے سب صحابہ پیارے نبی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے تحقیق پیش کی اگر کوئی انسان بغیر سہارے کے اس طرح وہ سو رہا ہے، یا بلکہ اس کو ایسی نیند آ گئی یا بلکہ اونگ رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ نیند نہیں ہے اور اس کے تمام اعضاء خاص طور پر ہوا خارج ہونے کا حصہ اس کے قابو میں ہے، اسے 100% یقین ہے کہ ہوا خارج نہیں ہوئی، ایسی صورت میں اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. شاہ عالم صاحب کا اگلا سوال کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے فی بیت من بیوت اللہ، مساجد کو اللہ تعالیٰ کے مکانات کے طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر اس نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ جو مال جو بنتا ہے اس کا جو حق ہوتا ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر، فقراء و مساکین وغیرہ. تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے الگ سے آپ پیسہ دیجئے، اور وہ بھی ثواب کا کام، جیسے زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں ثواب کماتے ہیں، اجر کماتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. تو مسجد کی تعمیر میں جو ہے اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو پھر یہ بشارت ہمیں ملتی ہے اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو مسجد کی تعمیر میں جتنے لوگ حصے دار بنیں گے سب کے سب برابر جو ہے جنت میں جو ہے اپنے لیے محل کے حقدار بنتے ہیں یا بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ ثواب کمانے کے لیے اسی طرح جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ان مساجد میں تب تک جو ہے اس مسجد کی تعمیر میں جتنے لوگ حصے دار بنیں گے سب کے سب برابر جو ہے ثواب حاصل کرتے رہیں گے. اس معنی میں جو ہے آپ مسجد کے لیے الگ سے جو ہے آپ رقم دیجیے،
اور ثواب حاصل کیجیے. اور اگر آج جو محلے میں رہتے ہیں ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، دوسرے مقامات سے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھی کوئی آئے تاکہ ہم مساجد کی تعمیر میں جو ہے رقم دیں یا پیسہ دیں، یا بعض مقامات پہ جو ہے سرکاری جو ہے جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے مساجد کی تعمیر وغیرہ کروا کے دیتے ہیں، ان لوگوں تک آپ پہنچ کے کام پورا کروا سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا جو حق ہے، جو غریب فقراء مساکین مردوں اور خواتین ان کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ان کو دیجیے، اور مساجد کی تعمیر میں جو ہے جو دوسرا جو مال ہے اس میں سے آپ خرچ کر کے ثواب حاصل کیجیے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اگلا سوال علی بھائی کی طرف سے. علی صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب حیات ہیں، بھائی بہنوں کی تعداد انہوں نے بتا دی، اور اس میں پھر والد صاحب کا خیال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی ایک مکان ان کے نام ہے ان کی ملکیت میں، تو وہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں تاکہ بعد میں کوئی اختلافات وغیرہ نہ ہوں. ایسے میں علی بھائی کا یہ مشورہ ہے یا خیال ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو جو کہ مالی لحاظ سے ذرا کمزور ہیں تو ان کی مدد کرتے ہوئے ان کو مکانات دلا دے، الگ سے مکان دلا دے، اور لیکن ان کو بتائے نہیں کہ میری طرف سے، بلکہ یہ وہ والد صاحب کے ہاتھوں دلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اس میں دو پہلو آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ والد صاحب کے یہ ارادہ کہ اپنی زندگی میں میراث کی تقسیم کر دے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بھائی کا، علی بھائی کا یہ خیال کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، لیکن والد صاحب کے ذریعے سے. اس میں ذرا وضاحت فرما دیجیے مولانا. اس صاحب چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ پہلی بات والد صاحب کا یہ کہنا کہ وہ زندگی میں وراثت کی تقسیم کر دیں گے، ہم یہی بتائیں گے احکام شریعت کی روشنی میں ان کے والد صاحب کو یہ چاہیے کہ جب تک بقید حیات ہیں تو وہ مال اپنے پاس رکھیں. اس کے بعد جو ہے جب موقع آئے گا تب جو ہے ان کے بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں وہ جو ہے وراثت کو تقسیم کر لیں گے. جہاں تک صاحب بھائی موصوف کا یہ کہنا کہ اپنے بھائیوں کو جو ہے الگ سے، یعنی اپنے پیسے سے، والد صاحب کے پیسے سے نہیں بلکہ اپنے پیسے سے جو ہے وہ ان کو جائیداد دلا کر جو ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو موصوف کو اختیار ہے. لیکن پھر یہ موصوف کا یہ کہنا کہ یہ ان بھائیوں کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر باقی بھائی یہ سوچیں گے کہ بھائی والد صاحب نے چونکہ زندگی ہی میں کچھ مال اپنے دو بیٹوں کو دے دیا ہے تو پھر ان کو جو ہے والد صاحب کے بعد حصہ نہیں ملے گا، یہ اختلاف آنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے موصوف کو چاہیے کہ اس کے بارے میں احتیاط کا رویہ اپنائے کہ دوسرے جو ورثاء ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے موصوف کا جو ہے مال ہے، والد صاحب کا مال نہیں ہے. لیکن اس طرح موصوف کرتے ہیں. اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں موصوف کے جو بیوی بچے ہیں، موصوف کی بیوی اور بچے اہل و عیال، تو ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح اگر فری یا مفت مال مل جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ پھر بھائی کہیں گے کہ چونکہ مفت مال آ رہا ہے ہم محنت نہیں کریں گے چونکہ مال آ رہا ہے. تو ایسے جو غلط اندیشے رہتے ہیں، ان تمام باتوں کا تدارک کرتے ہوئے اس طرح آپ مدد کریں کہ بھائیوں کا فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کا نقصان نہ ہو، اور پھر بھائی جو ہے اس مال کو دیکھ کر جو ہے وہ کام نہ چھوڑ دے. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بہتر طریقہ اپنائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور سب سے پہلے تو والد صاحب کو منع کر دیں کہ وہ اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور باقی باتیں بات کی ہیں. اور پروگرام کے بالکل آخری لمحے میں ہم جا رہے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. اصغر بھائی اور خالد بھائی آپ کے سوال انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز پروگرام میں شامل کر لیں گے. البتہ اصغر صاحب کا چونکہ ایک سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں کون سا روزہ رکھا جا سکتا ہے. کوئی روزہ نہیں ہے، رجب کے لیے مخصوص کوئی دن نہیں ہے. ورنہ اگر آپ اس پہ کوئی اس صاحب جواب یہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر کسی یعنی رجب کے مہینے کا خیال کرتے ہوئے مخصوص روزے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. جسے بھائی اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے سامعین بھی اور مولانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبرت کا سامان دکھایا ہے، اور وہ زلزلے کی شکل میں. اس میں بہت سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. یہ جو سزا دی جاتی ہے یہ تو گویا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت گناہ گار تھے. ایسا کوئی تصور کرنا صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو خاص طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ جو بیان فرماتی ہے کہ اس طرح پورا کا پورا قافلہ زمین دوز ہو جائے گا، اس میں نیک بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی، وہ سبھی چلے جائیں گے. تو ایسے میں جو حساب ہونا ہے قیامت کے روز ہونا ہے، اور قیامت کے روز ان کو ہر ایک کو اس کا اجر مل جائے گا، نیکی کا بھی. اور یہ جو اذیت آئی ہے، جو تکلیف آئی دھس جانے کی صورت میں زلزلے کی شکل میں، اس پر بھی ان کو اجر ملا جائے گا. اور وہ ممکن ہے کہ ان میں سے کتنے ہی لوگ انہیں شہادت کا درجہ مل جائے.
تو ایسے میں کسی جگہ زلزلہ آنے کے نتیجے میں یہ تصور کر لینا کہ وہ چونکہ برے لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، یہ خیال، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ زلزلے میں لوگ جا رہے ہیں اور مختلف حادثات میں جا رہے ہیں، اور آج ہی ہمارے ایک بہت عزیز، بہت پسندیدہ اور بہت اچھی شخصیت اور بہت مشہور شاعر پاکستان کے امجد اسلام امجد صاحب بھی آج صبح دنیا سے چلے گئے، جو اپنی نفاست طبع، اپنی ملنساری، اپنی بے شمار خوبیوں کی بنا پر ہر دل میں جگہ رکھتے تھے، اور وہ عام طور پہ جو شعراء کرام کئی الٹی سیدھی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بیماری الحمدللہ ان کے پاس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا تھا، اور چند روز قبل ہی وہ عمرہ کر کے آئے تھے، اور آج صبح فجر کے وقت یا فجر سے اس کے آس پاس کسی وقت وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم دنیا سے جانے والوں کے لیے، امجد بھائی کے لیے، اور دنیا جانے والے تمام افراد کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے تھے، جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری تو بہتر جانتا ہے، اور تو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو ان سے درگزر کرنے والا، ان کی خطائیں درگزر کرنے والا ہے، بخش دے، معاف کر دے۔ اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اب تک، سب کے لیے ہم تیرے حضور یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ہم تو کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ فلاں ایسا تھا، ایسا تھا، جیسا بھی تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب اس کے بعد اس کے بارے میں فی نفس ہی کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرتے۔ ہاں، اگر ہمیں کبھی کسی موقع پر کسی واقعے کے حوالے سے، کسی تاریخ کے حوالے سے کوئی بات کرنی پڑی، اور اس موقع پر جب ہم اس تاریخ میں اس کا کوئی کردار ہوگا تو اس کا واشگاف الفاظ میں ذکر کر دیں گے، لیکن یوں ہی کہ وہ اچھا نہیں تھا یا برا تھا یا ایسا تھا ایسا تھا، وہ اسلام اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے، وہ ہم نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں ہم وہ بات کیوں کریں کہ جس کا وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا؟ وہ جواب دے نہیں سکتا آپ کو، تو ہم خام خواہ اپنی برائیوں میں، اپنے گناہوں میں اضافہ کیوں کریں؟ اس طرح کی باتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ سامعین، ہمیں اس چیز کا خوگر رہنا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دل صاف رہے، اور صاف دلی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو دنیا سے جا رہے ہیں انہیں الوداع کہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز جنت میں ان کے ساتھ ملاقات کا موقع دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلی ملاقات تک کے لیے محترم عبدالباسط العمری صاحب اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کو جاتے جاتے بتاتے چلے کہ اس وقت تک 112,998,296 ریال جمع ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو اس وقت 92,000 تھا، 92 ملین تھا، اب 112 ملین کی رقم ہو چکی ہے، بلکہ 113 ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی